देखती आंखों और सुनते कानों को इकबाल भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। अचीवर्स विद इकबाल भट्टी। आज का प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम, बाय प्रोफेशन फिजिशियन, राइटर, थिंकर, और इसके साथ मीडिया में जर्नलिस्ट में फिजिशियन, क्योंकि पढ़ के सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि वो इतने नॉलेज रखते हैं कि बाई प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं इंटरनेशनल मेडिसिन ओंटारियो हॉस्पिटल में, जो कि वेल नोन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने स्टडी की पाकिस्तान से, यूएस से। इसके अलावा ऑथर हैं बहुत सारी किताबों के, जिनमें मैं आपको नाम बताता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि बात कर रहा हूँ। फरिश्ते के आंसू, मेरी 51 कहानियाँ, सारे मोहब्बत नामे मेरे, टूटी हुई दीवार, ये कुछ नाम हैं। और बहुत सारे इनको मेडल्स इंडिया से, पाकिस्तान से, और इनसे आज की बात करवाते हैं आज डॉक्टर बुलंद इकबाल। वेलकम जी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इकबाल, थैंक यू। कैसे हैं आप? बस दुआएं, बिल्कुल ठीक ठाक। सर Z9 की शान बढ़ाई आपने आज, और अचीवर्स विद इकबाल भट्टी के आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और जैसे मैंने कहा प्रोग्राम से पहले भी कि हमें ख़ास कर आप जैसे लोगों के सामने नाप तोल के बोलना पड़ता है कि तलफ़्फ़ुज़ कोई ख़राब नहीं हो। आपकी इज़्ज़त अफजाई है सर, वरना ठीक है। बस आप सुनाइए। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सब देखने वालों को कि आप कहाँ से पाकिस्तान से आए। और ज़रूर। बहुत पुरानी बात तो नहीं हुई। नहीं, बाई बर्थ कहाँ, किस शहर से? कुछ ही अरसा हुआ। हैदराबाद में पैदा हुआ मैं। हैदराबाद। जी हाँ। और 2-3 साल के बाद ही हम लोग वहाँ से कराची आ गए थे। ये उस दौर की बात है, आपके नाज़रीन शायद जानते ही होंगे, मैं हिमायत अली शायर का बेटा हूँ। मेरा सबसे बड़ा तारुफ ही जी है। बिल्कुल। तो मेरे वालिद जो है उस ज़माने में फ़िल्में बनाते थे, मतलब मेरी पैदाइश से चंद साल पहले तक उनका आना जाना लाहौर बहुत खूब चलता रहता था। वजह उसकी ये थी कि उस ज़माने में वो उनकी फ़िल्में लोरी और गुड़िया और शानूर स्टूडियो उस पर काम चल रहा था। फिर ये हुआ कि मेरी पैदाइश के बाद उनका प्लान चेंज होता चला गया। कुछ पाकिस्तान की सियासी हालात तब्दील होते चले गए। कुछ ही अरसे में 71 का वाक़या हो गया पाकिस्तान में, वो जो बड़ा सानहा हुआ ईस्ट पाकिस्तान वाला। और इंडस्ट्री पर कुछ वक्त ऐसा आया कि डैडी जी ज़माने में उनकी किताबें और वो तो सब कुछ चली रही थी, शायरी तो अपनी जगह थी, मगर ये जो फिल्मों में लिखने का काम था उनका, जो नग़्मा निगारी चल रही थी उनकी, वो सिलसिला टूट गया और हम लोग फिर कराची आ गए। तो ये सिलसिला बचपन में जब वालिद साहब आपके फिल्मों में लिखते भी थे और ये फिल्में बना रहे थे, आपका शौक़ उन तरफ था? मेरा हर नौजवान मेरा ख्याल अपने अंदर एक हीरो छुपा कर रखता है। वही मैं कहने वाला था कि आप हीरो कास्ट एज ए चाइल्ड भी हीरो कास्ट कर सकते थे कि हाँ। नहीं, इतना तो खैर ऐसा तो हाल नहीं था, मगर ये ज़रूर कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, थोड़ी सी और बता देता हूँ पीछे, कि कराची आने के बाद हम लोग वहाँ एक जो इलाका था शाफसिल कॉलोनी, वहाँ रहते थे। वहाँ पर ऑफ कोर्स वो मिडिल क्लास एरिया है, लोअर मिडिल क्लास एरिया। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैंने। तो वहाँ पर मोहम्मदिया प्राइमरी स्कूल एक स्कूल था, जैसे होता है गरीबों का स्कूल, बारिश होती है तो चटाई गिर जाती है वाली बात है। जी बिल्कुल। हाँ। उसके बाद फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में हम आए, वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल था। फिर उसके बाद सुपीरियर साइंस कॉलेज एक इलाके का कॉलेज था। जब आप स्कूल में थे, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा ताकि देखने वालों को सब पता चले कि बुलंद इकबाल साहब कैसे शान में बड़े हुए। स्कूल में जब आप थे तो आपका शौक़ किस तरफ था लिखने में, या वालिद साहब की तरफ कोई ध्यान था उस तरह की आपके कि फिल्मों की तरफ था कि आप हीरो बनना चाहते हैं? नहीं, फिल्में वगैरह तो खैर कभी भी हमारे घर में फिल्मों को या हीरोओं को, अजीब बात है, डैडी फिल्मों के लिए काम करते रहे, मतलब फिल्म डायरेक्शन भी की, प्रोडक्शन भी की, और गाने वगैरह तो नगमात तो लिखते ही थे वो, मगर वो जो एक माहौल था वो घर में था नहीं। डैडी ने कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया इतना कि घर के अंदर फिल्मी माहौल बने, या कभी हमारे घर में हमेशा अदाकारों के बजाय शायरों की, अदीबों की बातें होती थी। हमारे यहाँ फैज़ अहमद फैज़ आते थे, या हमारे यहाँ ऐसे लोग आते थे जो बड़े ही मतलब। तो आपका इंटरेस्ट उस वक्त था इस चीज़ में? हाँ, मतलब वो एक अदबी माहौल था ज़रूर घर में, मगर मेरा जो है वो बहुत ड्राइंग की तरफ था। मैं बहुत अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। जी, मुझे याद आ रहा है कि मैं इस तरह के काम, बहुत पुरानी बात आपने छेड़ दी। हाँ नहीं जी, वही तो हम जानना चाहते हैं कि इकबाल बुलंद कैसे इस मुझसे बात किसी ने नहीं पूछी। जी बिल्कुल। जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो माशाल्लाह, वो तो एक टीनेजर से फिर आप 18-19 साल के हो गए थे। उस वक्त भी शौक़ आपका यही था? हाँ, फिर वो ये कि मुझे इस किस्म का काम शौक़ था। फिर उसके अलावा किताबें पढ़ने का एक शौक़ तो होता ही है। तो बचपन में हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, बाद में फिर बड़ी हो गई वो लाइब्रेरी भी हमारे साथ साथ, इसलिए कि हम जब थोड़े से दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए तो वहाँ थोड़ी लाइब्रेरी बड़ी हो गई, तो फिर किताबें भी तब्दील हुई। मगर ये कि जब मैं छोटा था तो उस ज़माने में बच्चों की कहानियाँ खूब पढ़ा करता था। जब बड़ा हुआ तो फिर और तरह की किताबें, और तो ज़्यादा शौक़ लिखने पढ़ने की तरफ होता चला गया। मतलब ये कि अफसाने पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना और शायरी की किताबें, चूँकि कई तरह के अदबी रिसाइल घर पर आया करते थे, तो जो भी चीज़ हाथ लग जाए पढ़ लेता था। एक तरह का बस एक जैसे देखिए राइटर्स में भी
राइटर्स शायर भी होते हैं, हाँ अफसाना निगार आपको जाना जाता है आपको। हाँ, अफसाने लिखने अब का ये मुझे शौक हमारे है। देखने वाले को पता है कि अफसाना निगार और शायर और राइटर्स इन में क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है। मैं तो समझता हूँ कि शायरी फिर गॉड गिफ्टेड होती है, अफसाना भी होता होगा यकीनन गॉड गिफ्टेड, मगर शायरी के मामलात कुछ ऐसे ही हैं जैसा कि उसको अगर आप बड़े स्पेक्ट्रम में देखें तो पैगम्बराना उतरती है शायरी। जी बिल्कुल। और अफसाने का मसला और है, अफसाना जो है वो कुछ और तरह के उसके क्रेडेंशियल्स हैं, उसके लिए आपका एक और तरह का सोशल ओरिएंटेशन का होना ज़रूरी है, एक अलग तरह का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और नसर का मामला ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारे हवाले भी बन जाते हैं, बहुत सी गुंजाइश भी निकल आती है। अफसाना जो है जैसे आप लिखते हैं या कोई और साहब लिखते हैं, अफसाना मैंने सुना है कि वो अमूमन ज़िंदगी पे जो अपने भारी होता है कि भाई हम सोच जो है आदमी की उस पर ही ज़्यादा लिखता है, क्या ये सच है? मौज़ूआत पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आप किस रुख में सोच रहे हैं और किस रुख से ज़िंदगी को देख रहे हैं, और कौन सी चीज़ें जो आपको मुतासिर कर रही हैं। फिर आप किस तरह से बालिग होते जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके मुताले में आ रही हैं, और किस तरह से आप उसके अंदर से अपने लिए मौज़ूआत ढूंढ रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द जो पहलू या जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है कि कॉलेज लाइफ में जब मैं डॉ मेडिकल कॉलेज में था तो उस ज़माने में तो मुझे इतना, खैर एक दो अफसाने लिखे होंगे मैंने जैसे तमाम स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, मगर बाद में फिर ये चीज़ और तरह से मेरे लिए। आपको याद होगा कि सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ लिखी थी और क्या लिखा था? एक अफसाना लिखा था मैंने जब मैं डॉ मेडिकल कॉलेज में था, तमन्ना नाम था उसका। जी। अलग तरह की कहानी अपने तई लिखी थी, और एक और कहानी लिखी थी मैंने। तमन्ना के मतलब बहुत सारे आ जाते हैं कि तमन्ना किस चीज़ की होगी, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और क्या ज़िंदगी का पहलू था जो कि आपने सोच के ये लिखा था? बड़ी अजीब बात थी उसके अंदर भी, बड़े आप ऐसी बातें निकाल रहे हैं जो उमूमी तौर पे, मतलब मैं माजी में जा रहा हूँ, बड़ा नॉस्टैल्जिक सिचुएशन इस वक्त। मैं उस कहानी के अंदर भी मैंने क्या सोचा था कि यार मतलब मुझे याद आया, मरकज़ी ख्याल ये था कि एक आदमी जो है वो पानी में डूब गया है, कश्ती उसकी, हाँ, और थोड़ी देर पहले उसके पास ज़िंदगी का तस्वुर कुछ और था, लेकिन वो ज़िंदगी की खूबसूरती को देख रहा था और समझ रहा था कि नेचर इतनी ही खूबसूरत है, मगर जब वो इत्तेफाक से उस पानी का हिस्सा बन गया, लाइक डूब गया उसमें, तो नेचर अपनी जगह खूबसूरत ही रही, लेकिन अब वो मर चुका है। तो नेचर की खूबसूरती के पीछे क्या अवामिल हैं, वो एक अलग तरह की एक डेप्थ थी जो मुझे, वो टीनेजर था मैं उस दौर में, लेकिन मेरा सोचने का अंदाज कुछ यूँ बना था कि यार नेचर इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल दैट लुक, जैसे कि नज़र आती है ज़रूरी नहीं कि वैसे ही ब्यूटीफुल हो, इसके पीछे पूरे मराहिल हैं इर्तिक़ा के, जिसके बाद कहीं जाकर एक शक्ल नेचर की भी बनी। तो यूँ एक शक्ल मेरे सामने। तमन्ना के साथ साथ तमन्ना आपकी मेडिकल कॉलेज में भी शुरू हुई। जी जी। आप डॉक्टर भी बनना चाहते थे या वालिदैन ने कहा था कि नहीं आप डॉक्टर बनेंगे? हाँ, मेरी भी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, क्योंकि मैं जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो यानी शुरू में मैं सोचता था कि यार मैं आर्टिस्ट बन जाऊं, फिर मुझे ख्याल आया नहीं यार मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, छोटा सा था मैं प्राइमरी स्कूल में, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार मुझे जो है कुछ और जैसे अभी आपने फरमाया है कि अदाकारी में जाना चाहिए और ये और वो, लेकिन फिर समझ में आता चला। अमूमन लोगों में यही होता है कि जो वालिदैन करते हैं, जिस प्रोफेशन में होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारी औलाद जो है इसी प्रोफेशन में आए। सही। तो आपने कुछ हद तक तो ये निभाया। हाँ, फिर मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर बने, तो मैंने कहा ज़रूर। फिर आप डॉक्टर कहाँ पढ़े? मेडिसिन मैंने ग्रेजुएशन डॉ मेडिकल कॉलेज से की, और फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका आया, तो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड हॉस्पिटल था माउंट वर्नन हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की इंटरनल मेडिसिन। उस दौरान आपका अफसाना निगारी लिखने का साथ चलता रहा? नहीं, हुआ ही कुछ यूँ कि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका तो फिर मैं कनाडा आ गया जॉब के सिलसिले में, और उसी दौरान मेरी शादी का सिलसिला हुआ, ये 2001 की बात है, और उसके विद इन फ्यू मंथ्स मुझे पता चला कि मेरी अम्मी को लीवर कैंसर है। तो यूँ वो एक सानहा मेरी ज़िंदगी में पहला बड़ा सानहा आया, जिसके बाद से ज़िंदगी के डायमेंशन मेरे बहुत चेंज होते चले गए, और मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो पहली तहरीर मेरी अपनी वालदा के लिए, संजीदा तहरीर मेरी वालदा के लिए थी, और वो थी या बीबी सैयदा, जो मैंने अपनी अम्मी की याद में लिखी। उसके बाद फिर मैं नज़म में अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आपने जो लिखा था वो क्या वो पब्लिश हुआ था या सिर्फ आपके लिए था? नहीं, वो पब्लिश हुआ था, मैंने उस ज़माने के जो मैगजीन्स थे वहाँ भेज दिया था, और मुझे याद है कि अपने यहाँ जर्मनी में भी एक साहब मैगजीन निकालते थे, वहाँ उसमें भी, और पाकिस्तान के कुछ मैगजीन्स में पब्लिश हुआ, मगर उसकी अप्रिसिएशन बहुत आई। लोगों को नहीं पता था कि मैं अपनी वालदा के लिए लिख रहा हूँ, लोग समझे कि मैंने कोई अफसाना लिखा,
لیکن وہ تو میری دل کی کہانی تھی. وہی بات آ گئی نا شروع میں, جیسے آپ نے کہا تمنا, جی جی, کہ دل میں تمنا یا دل میں جو چیز ہے یا جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ بیت رہی ہے زندگی میں, اس کو آپ قلم پہ لے جاتے ہیں. بالکل. تو وہی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے وہ لکھا, ہاں, کہ جو آپ کے دماغ میں تھا کہیں سوچنا نہیں پڑا, جو ہے وہ لکھتے گئے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. افسانہ نگاری ہم اسی کو میرا خیال کہتے ہیں. بس یہیں سے یہ میرا پہلی سنجیدہ تحریر تھی میری. اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا, مطلب پھر میں ایک طرح سے زندگی کے معنی بدل گئے میرے لیے. جو اب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پروگرام کا نام اچیور ہے, تو ٹو بی آنیسٹ میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی کون سی اچیومنٹ کی بات کروں گا اقبال بھائی سے. میں کیا کہوں گا کہ میں نے باہر سے کچھ اچیو کیا یا اندر سے اچیو کیا. تو اندر سے تو میں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. باطنی جو اچیومنٹ ہے میری, جو انٹرنل, جو میری ان سائڈ, جو وہ تو میری بہت ابھی انیشیل پروسیس میں ہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میں بھی کسی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچا. ہاں, باہر کی دکھاوے کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میڈیسن کر لی, 4 کتابیں لکھی. میں اچیومنٹس آپ کی خود بتاتا ہوں آپ کو, جی, کہ آپ کہاں سے اسکول سے شروع ہوئے, والد صاحب کیا کرتے تھے, آپ نے لکھنا کب شروع کیا, تمنا جو ہے کس سے شروع ہوئی, اور جا کے ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا چھوڑا نہیں. اپنے دل کے حالات, دنیا کے حالات, ادھر ادھر جو آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ قلم میں لکھ دیتے ہیں. اب یہ بتائیں, یا ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اس کے بعد پھر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ جب امریکہ آئے, جب ڈاکٹر بن گئے, تو ساتھ ساتھ میں یہ لکھتے رہے, اور جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا جو فیملیز ہیں, کیا ان کو سوچ کے لکھتے ہیں یا ایسا لکھتے ہیں؟ لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب سے, جو کہ فزیشین بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں, اور ان سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں ان کی ڈاکٹر جو کہ یہاں پہ کووڈ-19 کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جب امریکہ میں آپ میڈیکل میں کام کر رہے تھے, اور ابھی بھی آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ فرنٹ لائن پہ, تو سر سلوٹ یو کہ آپ فرنٹ لائن میں کام کر رہے ہیں. جو اس تھوڑا سا کووڈ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے, تاکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, کووڈ کے کس حوالے سے, لائک کووڈ ہمارے یہاں کنٹرول ہو رہا ہے بہت اچھا. کینیڈا میں تو ہمارے سامنے ہیں پالیسیز, اور ہم دیکھ رہے ہیں نمبر آف پیشنٹس گریجولی ڈکلائن آ رہا ہے ان میں. امریکہ میں انفارچونیٹلی پھیل رہا ہے, مگر وہاں پر بھی کچھ اسٹیٹس میں بہتر ہوتا جا رہا ہے. یعنی مشیگن وغیرہ میں تو خاصا کنٹرول ہو گیا, ابھی 144 کیسز ہی کچھ آئے اس بار تو, مگر یہاں پر کیسز بہت اچھے نیچے آتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک آپ جاننا چاہیں گے ویکسینیشن, اور جو عام طور پر میجر سوالات یہی ہیں کہ صاحب کیا ویکسینیشن کی سچویشن ہے. کہ ہم سب کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں لوگوں سے, لیکن ایک ڈاکٹر صاحب سے سنے تو زیادہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تو اس کا ہم ضرور عمل کریں گے. اگر میں بتاؤں گا تو کہیں گے اچھا یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نہیں, دیٹس لائک آل وائرسز سیم, یو نو ود کووڈ ٹو, کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے. جو کچھ بھی ہم یوز کر رہے ہیں پیرامیٹر, دیٹس دا بیسٹ ون, کہ اسی ذریعے سے ہم کسی بھی وائرل انفیکشن کو روک سکتے ہیں, کیونکہ یہ پروفائلیکٹک میجرز ہیں. اور باقی بات ہے ویکسینیشن کی, تو ویکسینیشن آف کورس دا پرائمری گول. اور پھر تیسری بات ہے کہ کس طرح سے مورٹیلیٹی ریٹ کم کی جائے, شرح اموات کم کی جائے. تو اس کے لیے کچھ میڈیکیشنز ہمارے پاس ہیں. فار ایگزامپل انٹرلیوکن 6 ہم یوز کر رہے ہیں, ڈیکسا میتھاسون ہم یوز کر رہے ہیں, اور کچھ میڈیکیشن جو اینٹی وائرل میڈیکیشن, جو اینٹی ریٹرو وائرل میڈیکیشنز ہیں, اس کے ہم ٹرائل دے رہے ہیں. مزیدار بات یہ کہ جو تھیراپیوٹک ٹرائلز دے رہے ہیں ان کا ابھی تک ہمارے پاس اسٹڈیز چل رہی ہیں ان کی. یعنی ہم ان جرنل ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے فائنل ورڈز کہ دیز آر دا فائنل میڈیکیشنز, مگر وی آر ڈوئنگ دا ٹرائلز. ویکسینیشن کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ ہم اینیملس پہ ٹرائل کر چکے ہیں, ہیومن ٹرائل چل رہا ہے. آف کورس وی ہیو ٹو گیو لائک ایٹ لیسٹ 3 months منیمم نو کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں. تو ایک یونیورسل ٹرائل آن میڈیکیشن ہے. ویکسینیشن ہر ملک اپنے لحاظ سے تیار کر رہا ہے, خود ہماری مونٹریال میں ویکسینیشن تیار ہو گئی ہے, بٹ وی آر اسٹل ٹو دا پروسیس, سو اٹس گونا ٹیک ٹائم. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ واپس آپ کی لکھی ہوئی چیزوں پہ جائیں, لیکن ایک لاسٹ سوال جو کہ ہمارے دیکھنے والے بھی اس کو جاننا چاہیں گے, کہ نیکسٹ منتھ سے پروونشل نے اناؤنس کیا کہ وہ اسکول کھولیں گے بچوں کے لیے, تو پیرنٹس کو اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سچی بات تو یہ کہ مجھے خود پالپیٹیشن ہے, میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں جی, تو مجھے خود پالپیٹیشن ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے اس بار جو نیو کیسز آ رہے ہیں وہ ینگسٹرس میں زیادہ آ رہے ہیں. جی بالکل. ہاں, اب یہ کہ آپ کسی حد تک تو چیزوں کو کر سکتے ہیں کنٹرول, مگر میرا خیال ہے کہ اٹس جسٹ انٹو دا پروسیس. وی ڈونٹ نو, اسٹل وی ڈونٹ نو کہ ہماری چیزیں کس طرف جانے والی ہیں. تو وقت سے پہلے کہنے کی بات ہے. خود جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنے طور پر ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ لائک ٹو سی مے بی یو نو. تو لیٹس سی. کلاس سائز جو ہے تقریباً 26 سے 28 کا, جی ہاں, اس کو چھوٹا سائز کر دیں, کیونکہ اب بچے بھی جو ہیں وہ تھک گئے ہیں اور پیرنٹس بھی تھک گئے ہیں. ہاں, یہ تو ہے, کیونکہ بہرحال ایجوکیشن کی ایک اپنی ہیبٹ ہوتی ہے, وہ بریک ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے.
اور اس کا ہونا ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ بہتر ہو اور زندگی نارمل دوبارہ اسی طرح واپس آ جائے. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب بیک ٹو اپنی طرف لے کے آتے ہیں، آپ کی رائٹر کی طرف سے. ضرور. پاکستان میں، انڈیا میں یا اپنے کئی بھی ایشین ملک سے جب ڈاکٹر یا رائٹر ہوتے ہیں ان کی ہجرت جو کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جب وہ آتے ہیں، نارتھ امریکہ میں یا یورپ میں کہیں بھی، تو کیا وجہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں آ جائیں؟ ایز اے ڈاکٹر بھی کئی شاعر بھی ہیں جو یہاں پہ آ چکے ہیں. ڈاکٹر خاص کر میڈیکل کی، میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیکل کے علاوہ یا انجینئر یا کوئی بھی آتے ہیں تو ان لوگوں کی کوشش کی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے باہر آ جائیں. دیکھیے سوسائٹی میں امبیلنس ہے. اگر ہم زیادہ آنیسٹ ہو کر چلیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری سوسائٹی بیوروکریٹس کی سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی فیوڈلسٹ سوسائٹی ہے. ہمارے یہاں ٹیکنوکریٹس کے لیے کم جگہ ہے اور ہم ٹیکنوکریٹس، ہم لیبر کلاس ہیں. اچھا، اگر مجھے پوسٹ گریجویشن کے لیے، فیلوشپ کے لیے ایک فیئر انوائرمنٹ نہیں ملے گا، یا انجینئرس کو ماسٹرز کرنے کے لیے یا اپنے سبجیکٹس کے اندر ایڈوانس ایجوکیشن کے لیے فیئر انوائرمنٹ نہیں ملے گا، تو وہ الٹیمیٹلی چھوڑ دیں گے. اور جب وہ ایک فیئر سوسائٹی دیکھیں گے کہ مجھ جیسا آدمی جو ڈاوا میڈیکل کالج جیسے بہرحال ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج تھا، وہاں سے نکل کر پوسٹ گریجویشن کرتا ہے یہاں پر، فیلوشپ کرتا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک فیئر اسٹیٹس ہے میرا اور ڈاکٹرس کی طرح جو یہاں کے گریجویٹس ہیں، جو یہاں کے، تو میں آف کورس چاہوں گا کہ، اور پھر اور بھی بہت سارے ریزنس ہیں. یہ تو ویلیو اور سوسائٹی میں کافی ڈفرنس آ جاتا ہے جب بالکل ہے آپ شفٹ کریں گے. بالکل ہے، بالکل ہے. ویلیوز اپنی جگہ ہیں. اور جہاں تک رہی یہ بات کہ ایک ان جنرل ہمیں جو ایک عنوان دیا جاتا ہے مغرب کے حوالے سے کہ مغربی سوسائٹی میں فلاں چیزیں غلط ہیں، وہ چیزیں جب ہم خود اپنے تجربے سے گزرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے عنوانات بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک اوپینین جو ان جنرل سوسائٹی کے حوالے سے ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے ہم جس طرح سے ہمیں ڈیفائن کیا گیا تھا، جس طرح سے ہمیں عنوان دیا گیا تھا. بیسیکلی یہ خاصی فیئر سوسائٹی ہے. یہاں پر چیزیں سوسائٹی اپنی جگہ اپنی ویلیوز میں یہ بھی کنزرویٹو ہے، اور یہاں پر بھی ویلیوز ہیں، اور یہاں پر بھی یہاں کہیں کوئی مجھے کم از کم فحاشی نظر نہیں آئی. ہاں، نظر آنے کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایک مخصوص علاقے میں جانا چاہیں تو انہیں وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. ایسی کچھ چیزیں یہاں پر بھی موجود ہیں. ہم لوگ، میں اپنی بات کروں گا، ہمیشہ اپنی بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے لوکل لوگ جن کو کینیڈین لوگ ہیں ان میں منگل ہونے کے لیے ہم شرماتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اور اس کے ڈیپ ڈاؤن کچھ اور ریزنز بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک پرٹیکولر نیشن جب انفارچونیٹلی زندگی کی دوڑ میں، یعنی اوورآل بین الاقوام حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، پیچھے رہ جاتی ہے، تو ان میں ایک انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ انفیریٹی کمپلیکس نفسیاتی اعتبار سے رول پلے کرتا ہے. پرٹیکولرلی پاکستان کے حوالے سے میں ہندوستان کے بیک گراؤنڈ سے اکثر سوچتا ہوں کہ کیا برٹشرز نے جو ہم پر 300-400 سال حکومت کی، اس نے کیا ہمارے اندر کچھ ڈیمیجز پروڈیوس کیے. اور پھر جب ہم نئی سوسائٹی میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنی جو ویلیوز ہوتی ہیں ان سے کمپیئر کرنے میں کچھ اور حوالے اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت پیرانویا کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم خود پہ تنقید کریں تو ہمارے کچھ مسائل ہیں جو ڈیپ ڈاؤن ہیں. ہاں، یہ کہ اور بھی تو سوسائٹیز ہیں جو مرج ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا دوسری طرف نہیں ہے، وہ ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھتے. ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی بیٹر ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ دونوں کام کر رہے ہیں، بچے جو ہیں زیادہ تر اسکول میں جاتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کو لینگویج بیریئر کا جو فرق ہے وہ کہاں تک آپ محسوس کریں گے؟ بدقسمتی سے لینگویج بھی ایک پرابلم ہے ہمارے ملک میں. ہم ہمیشہ سے سمجھتے رہے کہ انگریزی جو ہے وہ کوئی شاید انٹلیکچوئلس کی زبان ہے. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں انگریزی تو ہے ہی ہے. اب آپ خود پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انگریزی بولیں. ہاں، وہی والی بات ہے، کیونکہ وہ بہرحال ایک اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کی ایک کانٹمنیٹڈ فارم انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی ہے، جہاں پر ہم کلاسز ڈفرینسز کے اندر پیتھولوجیکلی انوالو ہو گئے. ہمارے یہاں سوشل کلاسز جو ہے وہ ہمارے انٹروڈکشن ہمیں انٹروڈیوس کرنے کا سبب بنتی ہیں، جبکہ سوشل کلاسز یہاں پر بھی ہیں، کیونکہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا مطلب سوشل کلاسز ہے. مگر وہ پرابلمس ہمیں جو وہاں نظر آتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آتے. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ اور چیزوں میں بھی ہمارے جو معاملات ہیں گروتھ کے لحاظ سے، بولنا تو نہیں چاہیے مگر کمزور رہ گئے ہم اپنے. ڈاکٹر صاحب میں کہہ دیتا ہوں جی کہ ہم لوگ بیٹا یا بیٹی کو پڑھانے کے لیے میتھمیٹک میں، سائنس میں، دوسرا پڑھانے کے لیے اچھے سے اچھے ٹیوشن سینٹر میں یا کسی ٹیچر کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنی اردو زبان یا قرآن پڑھانے کے لیے ہم سستے سے سستا مولوی یا دوسرا تلاش کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دیکھیے ہم سو کالڈ ایک مذہبی سوسائٹی میں رہتے ہیں،
پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، ہم سو کالڈ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہم ساری زندگی نمازیں اور حج بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، مگر جہاں ہمیں سمپل سپارہ پڑھانا ہوتا ہے تو ہم اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ ہم صحیح تلفظ سے اپنے بچے کو قرآن پڑھا سکیں. اس سے زیادہ بدقسمتی کی کیا بات ہے. ہم میتھمیٹکس پڑھا سکتے ہیں پھر بھی کسی حد تک، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھا سکتے. تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم اس لائق بھی نہیں. ہاں ہم ڈاکٹریٹ ہوں گے اپنے سبجیکٹ کے اندر، ہم بہت پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن وہ جس پر ہم اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان، اور جو ہمارا غرور ہے اس میں ہم اس لائق نہیں ہوتے کہ اپنے بچے کو ایک سپارہ پڑھا سکیں. اور اس کے لیے ہم ایک ایسے مولوی کا سہارا لیتے ہیں جو جس کی انٹلیکچوئل گروتھ ہمارے لیے ہم جانتے ہیں وہ کہاں پر ہے. پھر یہاں پہ اس موضوع کے ساتھ ہم لوگوں کی ذمہ داری آتی ہے ایز اے میڈیا، ایز اے رائٹر، کہ ہم چیزوں کو لکھیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور اس پہ تھوڑا سا عمل کریں. ضروری ہے. بالکل 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 صحیح بات کر رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اخبار ہیں یا ریڈیو ہیں یا ٹیلی ویژن ہیں یا آپ رائٹر ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں کہ لکھیں لوگوں کو. ضرور، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنے ملک سے ہم جب یہ آتے ہیں، خاص کر پاکستان سے، ہمارے بھی کچھ فرض ہیں یہاں پہ کہ ہم لوگوں کو کیا سمجھائیں، کیا لکھیں، کیا کس طرح کریں. تو آپ بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ کیا دیکھا کہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے، تو یہاں پہ آ کے ہم کیا اس کلچر میں اسٹل رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہاں پہ؟ دیکھیے کلچر کی ڈیفینیشن مختلف ہو جاتی ہے اپنے فریم آف ریفرنس کے لحاظ سے، میں سمجھتا ہوں. اور وہ دور گیا جب آپ ایک سوسائٹی کو ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر میں اسپلٹ کر دیتے تھے، کلیئرلی ڈیوائڈ کر دیتے تھے جیسے جغرافیکل بارڈرس ہیں. آج ایک گلوبل سوسائٹی ہے جہاں پر ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر بھی مرج ہو گیا. یہ جو ہم پینڈیمک کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کا ایک ایڈورس افیکٹ ہی ہے کہ جب اچھی چیزیں ملیں گی تو پھر بری چیز بھی آئے گی، یعنی وائرس بھی آ جائے گا. تو آج کا جو کلچر ہے وہ ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کے کوئی درمیان کا کلچر ہے، میں کہوں گا. ہمارے پاس کوئی ایسی ٹرمنالوجی نہیں ہے، مگر یہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا ملاپ ہے یہ ایک نئے مڈل کلچر کو ڈیولپ کر رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ان کو انسپائر کر رہی ہیں، بہت سی فیملی ویلیوز ہیں جو انہیں متاثر کر رہی ہیں. بالکل ویسے ہی آپ کو بھی ان کی بہت سی ویلیوز متاثر کر رہی ہیں. سچ بولنا ایک ایسی چیز ہے جو بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں بالکل ملتا نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سچ بولنا کتنا اہم ہے. اور ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی تبدیلی آ گئی، کہ ہم اپنے تمام معاملات میں بہت حد تک آنیسٹ ہو چکے ہیں. یہ سب کچھ چیزیں ہمیں وہاں سے بھی ملی ہیں. تو یہ کلچر، مڈل لائن کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم نہ بھی چاہیں تو ڈیولپ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، آپ ہر چیز کو بڑی پیچیدگی سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اپنی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اپنے ریلیجن میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، فیملیز کیا کر رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں ہمیں کون سی چیزیں اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کرنی چاہیے یا سکھانی چاہیے یا ان کو اپنے اندر پناہ دینی چاہیے کہ ہم وہ اس اپنے کلچر کو نہیں بھول سکیں؟ میں ایک صرف اپنی اردو لینگویج کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب اس میں تو یہ کہ ماحول کی سب سے بڑا، یہاں پہ اردو اسکول تو ہے نہیں کہ ہم بچے کو اردو سیکھ لو، وہ خود ہم نہیں سکھانی ہے. جی ہاں، ماحول سب سے بڑی بات ہوتی ہے. گھر کا ماحول ہے. آپ اردو میں، میرے بچے خود بھی اردو بولتے ہیں کیونکہ گھر میں ایک اردو بولنے کا ماحول ہے. مگر رہی بات یہ کہ ہم یہ اگر سمجھیں کہ وہ اردو نستعلیق سے واقف ہو جائیں گے اور وہ اردو کی ناولز پڑھیں گے تو اس کے چانسز کم ہیں. الٹیمیٹلی وہ ہماری 60-70 سال کی زندگی میں تو شاید اس بات سے بندھے رہیں، لیکن ان کے آنے والے بچے الٹیمیٹلی اس کلچر میں ابزارب ہو جائیں گے. یہ بات طے ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کے دیکھنے والوں کو بات بہت اچھی نہ لگے، مگر ہوتا یہی ہے. ریالٹی ہمیشہ کڑوی لگتی ہے کہ میری سیکنڈ جنریشن کے بعد ہے کہ میری آنکھیں کل بند ہو جائیں، پرسوں پھر میرے بچے ہوں گے اور ان کے بچوں کے بچے، کیا اردو بولنا انہیں آتا ہوگا؟ شاید نہیں آتا ہوگا، کیونکہ میرے بچوں کو لکھنا نہیں آتا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ جنریشن جو ہے، جب یورپ میں بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی دیکھیں، دوسری تیسری جنریشن چوتھی جنریشن کے بعد بہت ناممکن سی بات ہو جاتی ہے اس میں. بالکل بالکل. تو اس کو رکھنے کے لیے یہی ہے کہ گھر میں اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، اقبال بھائی میں کہوں گا سیلف سیٹسفیکشن تک کا ہے معاملہ یہ. اور یہ بھی 30-40 سال تک کا معاملہ ہے جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں. اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز ایسی ڈیولپ کرنے والے ہیں جس کے، دیکھیں ہمیں ایلیوژنری ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے. وی شوڈ بی ان دا، ہم اپنی زمین چھوڑ چکے ہیں. جب ہم زمین چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم ایک نئی دنیا کے انسان ہو گئے. تو ہمیں نئے کلچر میں الٹیمیٹلی جانا ہی ہوگا. ہمیں جہاں بہت سی چیزیں، نعمتیں ملی ہیں، وہاں ہم سے کچھ نعمتیں نکلیں گی بھی ہاتھ سے.
اب یہ کہ ہم اس کلچر، ہم یہ ضرور کہ ٹھیک ہے اس میں ارتقاء آئے گا، ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوگا، ہو سکتا ہے زبان ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے تہذیب کے اچھے رنگ شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایک نئی شکل اچھی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام نفرتوں سے دور ہو جائیں جو ہم نے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں. ہم ہندو، مسلمان، سکھ اور اس قسم کے جو عیسائی اور یہودی، اس قسم کی جو ڈویژنس ہیں اس میں سے باہر نکل آئیں. ہم سمجھیں کہ بھئی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے، ہم محبتوں کے اور معنی سمجھ سکیں. اسی بات مجھے ایک ڈاکٹر صاحب یاد آئی کہ ایک میرے دوست تھے، وہ پاکستان چلے گئے، کینیڈین، تو کہنے لگے بھائی پاکستان میں گیا تھا، مجھے پاکستانی تو کوئی نہیں ملا وہاں پہ. میں نے کہا جی یہ کیا بات ہے؟ بولتا میں کراچی گیا تو وہ کہا ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ ہے، پنجاب چلے گئے بولا پنجابی ہوں، پشاور میں چلے گئے وہ پشتو ہے، تو اپنے آپ کو پاکستانی تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں پہلے پاکستانی یا ہیومن ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر ریلیجن یا کسی اور کی بات کرنا ہمیں چاہیے. قومیت کے اور مذہب کے معنوں کو بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں تھوڑا سا اپنی انسائٹ کو بڑھانا پڑے گا. ہمیں مذہب کو فلاسفیکل انداز میں پڑھنا پڑے گا، ہمیں مذہب کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنا پڑے گا، اور ہمیں اس کے تمام جو ان جنرل اسٹرکچر ہیں، انٹلیکچوئل اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں نئی دنیا کی بات کرنی ہوگی تاکہ ایک نئے معنی ڈیولپ ہوں. ہم ماضی میں نہیں رہ سکتے، ہمیں امید پرست، ہمیں مستقبل پرست ہونا پڑے گا، تبھی ہماری گروتھ ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات سے کر کے، اور ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت ڈرامے چل رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور جو سوسائٹی میں، فیملیز میں، ینگ جنریشن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ضرور. جی ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اچیورز ود اقبال بھٹی اور شگفتہ اعوان. شگفتہ اعوان اس ویک میں بزی ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گی دوبارہ. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں زی9 ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے آج پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ اقبال بھٹی، آپ کا شکریہ. ہم نے جو بریک سے پہلے آپ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں جو آج کل آپ، کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں، افسانہ نگار ہیں، بہت سارے لکھنے والے، میں نام نہیں لوں گا کون سے، پاکستان میں ڈرامے چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں. آج کل ان کا جو ایک لائن آف تھیم ہے فیملیز کا، وہ ایک ہی چل رہا ہے کہ ڈومینیٹنگ ماں باپ، ڈومینیٹنگ گرینڈ پیرنٹس، اور بچے جو پڑھے لکھے ینگسٹر بھی ہیں ان کا اپنے سے کچھ نہیں ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو چل رہا ہے یہ میڈیا پلے سے مراد ہے آپ کی جو میلو ڈراما چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آج کل. جی ہاں، اصل میں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کیپٹلزم کی ایک بری ایک شکل ہے، کیونکہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، اور چونکہ ہماری سوسائٹی جو سوسائٹی جو ہے مادیت پرستی کی بات کرتی ہے، اور جس کا الزام مغرب کی سوسائٹی کو دیتی تھی، مانتا ہوں کہ یہاں پر بھی اس قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی. موسٹ آف آل دیکھیں پاکستان میں جو ڈراموں میں ادھر ادھر سب مغربی دکھا رہے ہیں سارا، مگر ویلیوز جس کے اوپر آپ اپنے تئیں بہت مغرور تھے. آپ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں خاندان کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بڑے بزرگوں کے سامنے بچے جو ہیں وہ بغل کے سے اپنی ٹوپی نہیں اتارتے ہیں، پیروں میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ اس سوسائٹی کے اندر ایسے ڈرامے آج کل بنا رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف، میں کانٹامینیٹڈ کیپٹلزم کہتا ہوں اس کو، کہ آپ منی میکنگ کے خاطر آپ بہو اور سسر کے درمیان محبت دکھا رہے ہیں، آپ سالی اور بہنوئی کے درمیان جو بہن بھائی کا ایک تاثر ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر آپ ایکسٹرا میریٹل افیئرس دکھا رہے ہیں. کہاں تو آپ چلیں، اگر اس کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے تو بھائی انٹرٹینمنٹ کے تو اور بھی بہت سے رخ ہوتے ہیں. میں کنزرویٹو نہیں ہوں، مگر میں اگر لبرل بھی ہوں، اور جیسا کہ ہماری ڈاکٹر صاحب لیکن یہ چیزیں دیکھ کے اپنے بچے اور سوسائٹی خراب ہو رہی ہے صحیح ہونے اس کے نگیٹو افیکٹس تو آئیں گے. اور کئی لوگ تو بولتے ہیں جی جب آپ ریالٹی میں بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر ریفرنس جو ہے ڈرامے کا دیتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں پہ تو ایسا ہوا تھا، وہ دکھا رہے ہیں. ہم یہ یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ کچھ چیز بول رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں اس سے کچھ کہ ہم کچھ چیز اچھی بولیں گے. اگر اچھی بولیں گے یا اچھی نہیں دکھائیں گے تو وہ دیکھیں گے ہی نہیں. بالکل. دیکھیں سائیکالوجیکلی جو کچھ بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے وہ آپ کی پرسیپشنس ہیں، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی نفسیات پر اثر کرتی ہے. بچے جو وہاں پر بڑے ہو رہے ہیں، گروئنگ ہو رہے ہیں، ہاؤ کوڈ یو سے لائک کہ وہ کتنے میچیور ہیں، کس طرح سے وہ ڈراموں کو لے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از واٹ دا ریئلٹی از، شاید یہ سب نارمل ہے. تو یہ تو ہمارے سو کال دانشوروں کو وہاں سوچنا چاہیے. لیکن ایک چیز میں خوش قسمت بھی کہوں گا کینیڈا میں رہتے ہوئے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں پہ جو ینگ ہیں وہ ڈرامے کو نہیں دیکھتے تو کس کا مطلب کہ وہ نہیں اس کو فالو کریں گے. ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو ہیں، گرینڈ پیرنٹس جو ہیں، آپس میں فیملیز کس طرح دکھا رہے ہیں. میں تو حیران رہ جاتا ہوں اس چیز کو دیکھ کے. یہ بات مطلب دیکھیے کچھ چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہونا ہی چاہیے، کچھ چیزوں کی کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم اس سوسائٹی میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر سوسائٹی نے اوپن کی ہوئی ہیں
فار سم ریزن کہ وہ نہیں چاہتے کہ سوسائٹی میں گھٹن پیدا ہو، تو بھائی ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا جن کے شوق الگ طرح کے ہوں گے، تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی دیکھیں وہ ایریاز ہیں جو محدود ہیں، وہاں آپ جا کر اپنے، لیکن یوں سوسائٹی کو کانٹامنیٹ مت کیجیے، یوں اپنی ویلیوز کو ڈیمالش مت کیجیے. نہیں، اپنی ویلیو بڑی ریسپیکٹیبل ہیں، ہاں، اپنے کلچر میں بھی اپنی سوسائٹی میں بھی، ہاں، ان کو دکھائیں آپ. ہاں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، پیار محبت ہوتا ہے، اس کو دکھائیں آپ. ہاں، اس میں کچھ کریں. تو آپ اب تھوڑا سا اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیں ہمیں، ضرور جو آپ نے لکھی، کہ وہ کیسے موضوع تھے ان کے بارے میں ذرا بتائیں. میری پہلی کتاب آئی تھی فرشتے کے آنسو 2007 میں. میں نے بتایا اس میں میرا خیال آپ کو ایوارڈ بھی میرا خیال US میں ملا تھا. ہاں، کچھ لوگ دے دیتے ہیں. خیر، اس سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ مجھے اپریسیشن بہت ملی، کہ لوگوں نے بہت کہانیوں کو پسند کیا. میں نے اپنے طور پہ ایک نیا ڈکشن کریٹ کیا، میں نے اسٹوریز کو شارٹ کیا، کمپیکٹ کیا، کمپائل کیا. میں نے اپنے طور پر موضوعات سلیکٹ کیے ایسے جس کے اوپر میں لکھ سکوں. اس میں بہت سے مذہبی موضوعات بھی تھے، جس میں بہت سے غیر مذہبی موضوعات بھی تھے، کافی چیلنجنگ سیاسی موضوعات بھی تھے، یا پھر کچھ اور معاشرتی موضوعات اور نفسیاتی موضوعات بھی تھے. تو یوں میری پہلی کتاب آئی تھی فرشتے کے آنسو، جو جیسا کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد فرشتے کے آنسو سے آپ کا جو اس میں کہہ لیں کہ ٹارگٹ تھا یا چیز کو دکھانا چاہتے ہیں، افسانے کا نام فرشتے کا آنسو تھا. بچے کے یا ایسے نہیں وہ یوں فرشتے کا آنسو کا موضوع نام کس چیز سے تھا؟ اس میں ایک افسانہ تھا فرشتے کے آنسو، مگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ، شاید میں اپنے آپ کو پریزیوم کر رہا ہوں، مگر اس میں اصل میں چونکہ وہ کتاب میں نے امی کی ڈیتھ کے بعد لکھی تھی، تو وہ ایک آنسو میرے تھے اس میں شامل ضرور، مگر وہ پرٹیکولر کہانی جو تھی وہ اس کا ڈائمنشن دوسرا تھا. وہ بڑوں کے لیے تھی مگر اس کا ڈائمنشن دوسرا تھا. ایک ماں کی محبت اپنی بیٹی کے لیے، کچھ ایسا موضوع تھا. مگر وہ کتاب 2007 میں آئی. پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد میری 2 اور کتابیں آئیں. ایک میری 51 کہانیاں، جس میں اور موضوعات شامل ہوئے. ہمارے دیکھنے والے سننے والے بھی یہ چاہیں کہ جب نام بتاتے ہیں میری 51 کہانیاں، تو اس کا موضوع کیا تھا اور اسٹوری تھوڑی سی بتایا تاکہ پتہ چلے کہ کیا تھا. اس میں مختلف موضوعات تھے. اس میں 51 کہانیاں ضرور شامل تھی. وہ کہانیوں کا نام مجھے ایک اور رائٹر نے سجیسٹ کیا تھا، میرے ذہن میں تو نہیں تھا وہ نام کہ میں 51 کہانیاں رکھوں، مگر جو صاحب دہلی میں تھے انہوں نے میری کہانیاں پڑھی. انہوں نے کہا بلند اس کا نام میری 51 کہانیاں ہونا چاہیے، آپ کی 51 کہانیاں. میں نے کہا جو دل چاہے آپ سجیسٹ کر لیجیے. ایک اور تھی سارے محبت نامے، یہ شادی کے بعد ہوا تھا کہ شادی سے پہلے؟ یہ اصل میں وہ محبت نامے نہیں ہے، سارے ہی محبت نامے میرے. وہ اصل میں میں نے جو کچھ بھی دوسرے ادیبوں شاعروں پر مضامین لکھے، کتابوں کے تجزیے کیے، کچھ ایسے انٹرویوز تھے جو میں نے چونکہ میں ٹی وی پروگرام بھی کر رہا تھا، پروفیسر مبارک علی اور کچھ مبارک حیدر اور کچھ اور ایسے جو لوگ ہیں، ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، کچھ اور بھی لوگ تھے، ان کے انٹرویوز میں کرتا رہا. تو مجھے کچھ موضوعات بہت اچھے لگے تھے، تو وہ میں نے چیدہ جمع کی کچھ کالمز. تو اس طرح سے ایک کتاب کے سارے میرے محبت نامے ہیں جو میں نے دوستوں کے اس سے پہلے کہ میں اگلی کتاب کی بات کروں، ہمیشہ ہی میں پوچھتا ہوں اپنے سنگر سے بھی، رائٹر سے بھی، ہر چیز سے کہ شاعر، رائٹر، سنگر، ہمیشہ یہ دکھ بھری دل کی باتیں کیوں ہوتی ہیں اس میں؟ ضروری نہیں ہے، مزاح بھی ہوتے ہیں، یا دل لگانے کی بھی ہوتی ہیں، دل ٹوٹنے کی بھی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے. بہرحال چونکہ ایک ہمارے یہاں بن گیا ہے ایک سلسلہ، مگر میرا نہیں خیال کہ دل کے ٹوٹنے کا معاملہ وہ رومانس ہی ہے. لیکن وہ پیار محبت وہ پہلے والی نہیں ہے. نہیں، دیکھیں مجھے اپنی محبت ہوئی اپنی بیوی سے، شجیہ سے. میرا لو آف فرسٹ سائٹ وہ تھی، میرا لو آف لاسٹ سائٹ وہی ہیں. انہوں نے میری زندگی کے اندر جہاں مجھے جس مشکل حالات میں، خصوصاً میرے والدین کی جب ڈیتھ ہوئی یا میرے والد جب بوڑھے ہوئے، کس طرح سے میری بیوی نے میرا ساتھ دیا میں جانتا ہوں. ان کے بغیر میں اس محبت میں گرفتار ہوں. تو میں تو بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے. سب سے پہلی محبت تو ماں سے ہوتی ہے. ہاں بالکل، وہ تو نیچرل ہے. دیکھیں ہمارے ابو ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، ماں باپ کیا تم پیدا ہو گئے، that was incidents or that was just happen with you for like for good sense کہ تمہیں ماں باپ ملے. لیکن ایک تمہارا ساتھی بھی ہے جس کو تم نے سلیکٹ کیا، وہ تمہاری اپنی سلیکشن ہے. تو دونوں جو کمٹمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں. زندگی کی سیڑھیاں یہ اسی طرح چلتی رہے گی، والدین سے لے کے پھر ہم والدین بنے، بچے پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری محبت کو بھی رکھے. اور آخر میں آپ نے لکھا تھا ٹوٹی ہوئی دیوار، ناول میں نے لکھا تھا. جی 2 سال پہلے. ٹوٹی ہوئی دیوار کیسے ٹوٹی ہوئی؟ ٹوٹی ہوئی دیوار خاصا پولیٹیکل ناول ہے، ہسٹریکل ناول ہے. اس میں پاکستان کے جو مسائل تھے، خصوصاً پاکستان، رشیا کے اور افغانستان کے اور پھر کینیڈا کا کلچر، میں نے اپنے تئیں ایک طور پہ ٹرائنگل بنانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ایکسٹریمزم آیا ہوا ہے اور اس کے جو بھی وہ کنسیکوینسز اس کے پولیٹیکل تھے جس کے نتیجے میں وہ آیا، اور جو کچھ بھی افغانستان اور رشین وار بھی، اور اس کے درمیان پھر میں نے اپنے طور پر ایک انٹلیکچوئل اس کی انٹرپریٹیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف کینیڈا
کو بھی اسے مرج کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ماڈرن ورلڈ ان تمام چیزوں کو لے رہی ہے اور کیسے ڈائمینشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یوں میں نے ایک ناول کریٹ کیا. ڈاکٹر صاحب ٹائم اجازت میرا دل تو کرتا ہے کہ آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں. جی ضرور. اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف چلیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا، کوئی رائٹنگ کی طرف یا کوئی ایسی یاد آپ کی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ دل میں رہتی ہے؟ دل میں یاد تو بس میرے بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں. خاص ایسی چیز ہمیشہ جو آپ کو کہتی کہ ہاں میں پراؤڈ ہوں کہ میں نے یہ کیا. میری زندگی میں کئی ایک پراؤڈس ہیں. بولیے. میں سچ کہوں مجھے اس بات کا پراؤڈ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. یعنی اگر زندگی نے دوبارہ کبھی چانس دیا تو میں پھر ڈاکٹر ہی بننا چاہوں گا. انشاءاللہ. تو میں اپنے پروفیشن سے بہت پیار کرتا ہوں. وجہ یہ سرونگ ادرس. ہاں میں جب بھی روز مریض دیکھتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہی طمانیت ملتی ہے جو لوگوں کو شاید مذہب سے ملتی ہوگی. دوسرا مجھے اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رہتا ہے. وہ کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے مگر وہ یاد ہے جو مجھے اسٹرینتھ دیتی رہتی ہے. میرا نسٹیلجیا سارا ان کے ارد گرد ہی رہتا ہے. اور تیسرا یہ کہ مجھے خدا نے بہت اچھی جیون ساتھی اور بچے ملے ہیں. تو میں ایک اپنے آپ کو اپنے تئیں مطمئن ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ کو دعوت دوں گا فیوچر میں، ضرور. ساتھ میں بھابھی کو ساتھ بٹھا کے. اچھا ضرور. تو انشاءاللہ زندگی میں جو لکھتے ہیں آپ رائٹرز، ایک لائف ڈفرنٹ ٹوٹلی ہوتی ہے رائٹرز یا سنگر کی ایک ڈفرنٹ. تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ زی9 ٹیلی ویژن پہ آپ آئے، آپ کو کیسا لگا آج؟ مجھے بہت اچھا لگا. خصوصاً مجھے اس طرح ایکسٹمپور بولنا بہت اچھا لگا. آپ کا انٹرویو لینے کا انداز بہت اچھا لگا. کوشش کر رہے ہیں، آپ جیسے تو نہیں لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. نہیں مجھے بہت، میں حالانکہ میری آپ کی ناظرین کو پتا ہوگا کہ پہلی ملاقات ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے میں برسا برس سے نہیں جانتا ہوں. اور جس طرح سے یہ انٹرویو لے رہے ہیں اٹس اے ویری نیچرل وے ٹو، کیونکہ میں بھی انٹرویو لے چکا ہوں اور میں بہت بہت متاثر ہوں آج. آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے آپ سے کوئی پیغام ہو آپ کا ان کے سب کے لیے تو کیا ہوگا؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں اور دنیا آپ نے دیکھی ہے اور دنیا پہ لکھتے ہیں آپ چیزیں، تو آپ کا پیغام اب سب دیکھنے والے کیا ہوگا؟ بس پیغام تو خیر دینے کے میں لائق نہیں ہوں مگر میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کا سیلف ہے. اس کا ایکسپلور ہونا ضروری ہے. ڈیلی ہم کچھ نئی بات سیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور انسانیت ہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی ساری آئیڈیالوجیز ہر چیز جو ہے وہ انڈر لائن ہے. جو چیز ہے وہ انسانیت ہے. تو ہمیں اپنے تمام امپریشنز، اپنے تمام امیجز کو بیونڈ دا وے اوپر جا کر دیکھنا چاہیے. ہمیں زندگی کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور روزانہ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھ لینی چاہیے. جیسے آج میں نے آپ سے سیکھ لی بہت سی باتیں. تو بس اس کے علاوہ کیا میں پیغام دے سکتا ہوں؟ میں پیغام دینے کے لائق تو بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مجھے بھی آج بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. اور سب سے پہلے تو میں سلوٹ آپ کو کہ آپ ڈاکٹر ہیں، فرنٹ لائن میں کام کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ رائٹر بھی ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھا اور لکھنے کی اور ڈاکٹر جو آپ خدمت کریں لوگوں کی زندگی اس طرح آپ کو خوشحال دیتے رہے. بہت شکریہ سر. اور زی9 ٹیلی ویژن آپ کو مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے. اقبال بٹی، میں خود اچیورز ود اقبال بٹی جیسا پروگرام ہے، میری خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے. تھینک یو سر. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ آج، اور بہت ہی خوبصورت اچھی باتیں آپ نے سنی. اسی طرح آپ دیکھتے رہیے. اقبال بٹی کو اجازت دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. مسکراتے رہیں اور اپنی مسکراہٹیں دوسروں میں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.